ताला शिफा अता फरमाए भाई। देखो, मेरा हर तरह के डॉक्टरों से वास्ता पड़ता है और बहुत अच्छे अच्छे हाई लेवल के डॉक्टर्स, चाहे यूएसए में हो, यूरोप, ज़रूरत ही नहीं हमें, बाढ़ में जाए। कैंसर की तकलीफ है, दिल इसके लिए दुआ करें, दिल से दुआ, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए भाई। देखो, मेरा हर तरह के डॉक्टरों से वास्ता पड़ता है। तो कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इनमें दो वजूहात है, एक तो कुदरत की तरफ से कैंसर हो, उसकी लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। मैं लाहौर के एक हॉस्पिटल में गया, चैरिटी, तो करोड़ों रुपए कौम का सरमाया इनके इलाज पे खर्च हो रहा है। आप यानी अगर आप समझते हैं कि मेरे आने से पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी तो मैं आऊँगा उसमें आप लोगों को समझाएं। गरीबों के इलाके में ख़ास तौर पर जहाँ बहुत आबादी है, खचाखच लोग भरे हुए, इलाज के पैसे नहीं है उनके पास, उन्हीं पे तो ज़कातें खर्च होती हैं ना। तो लाखों रुपए में इवेंट करें आप, उसमें लोगों को बुलाएं, उनको बताएं भाई किडनी किन चीज़ों से ख़राब होता है, ताकि वो अभी से एहतियात करें। उनके सामने मरीजों की मिसालें दें कि ये देखो, ये पेशेंट लेटा हुआ है, इस पे इतनी तकलीफ में है, ये देखो। दो चीज़ों से गुर्दे ख़राब होते हैं, एक ब्लड प्रेशर से और शुगर से, और भी चीज़ें, लेकिन ये दो बेसिक हैं। हमारे यहाँ जितने गुर्दों के पेशेंट हैं, या तो बीपी हाई या शुगर। बीपी चेक करने का कोई सिस्टम है ही नहीं हमारी सोसाइटी में। हमारे एक जानने वाले, मैंने उनसे कहा कि ब्लड प्रेशर आप अब 40 साल से ऊपर के हो गए, बीपी चेक कर लिया करें। उन्होंने कहा ये सब डॉक्टरों की बनाई हुई बातें हैं, जब तक मुझे कुछ हो नहीं रहा तो मैं बीपी क्यों चेक करूं। हालांकि ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है, खामोश कातिल है। ब्लड प्रेशर की कोई अलामत जाहिर नहीं होती। मैंने उनको कहा कि यार एक रख लें, आप चेक कर लें, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि 40 साल के बाद तो ये 20 मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा आप एहतियात कर लेंगे तो अच्छी जिंदगी गुजर जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं होता। थोड़े दिन में पता चला फालिज हो गया इनको, बीपी हाई इतना हुआ था कि बेचारे, अल्लाह माफ फरमाए उनके साथ क्या हुआ फिर। तो ये काम तो डॉक्टरों का है ना, मेरा काम थोड़ी है। जिस तरह से लोगों को, बल्कि डॉक्टरों से भी ज्यादा हुकूमत का काम है। हुकूमत कौन से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। तो इसी तरह ब्लड प्रेशर और शुगर, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल करना जरूरी नहीं बल्कि इंतहाई जरूरी है। तो अगर 40 साल के, अब वहां तो मैंने 40 साल से कम उम्र के पेशेंट देखे हैं, तो शुगर भी टेस्ट करवा लिया करो, ब्लड प्रेशर भी टेस्ट करवा लिया करो। ये दो बीमारियों पे कंट्रोल रखोगे, ये जो करोड़ों रुपए लोगों का सरमाया, मुल्क, एक गरीब मुल्क का सरमाया जो लोगों के इलाज पे लग रहा है, ये इलाज से बच जाएंगे, सरमाया बच के किसी और काम में लग जाएगा। वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे। हमारे मुल्क में जो मालदार लोगों का जो सरमाया है ना, करोड़ों नहीं अरबों रुपए सरमाया लोगों के इलाज पे खर्च हो रहा है। वो बीमारियां जिनमें थोड़ी सी अगर वो एहतियात कर लेते तो वो बीमारियां नहीं होती, उस पर काबू पाया जा सकता है। तो इसलिए उन बीमारियों में एक ब्लड प्रेशर है और शुगर है, इसको कंट्रोल करो। 40 साल के बाद टेस्ट करवाया करो, शुगर का टेस्ट भी करवा लो, ब्लड प्रेशर भी। डॉक्टर अपने जो क्लिनिक है उससे जाके देख लो कि आड़ा तिरछा तो नहीं हो रहा। बीपी जब बढ़ना शुरू हो जाए बस फिर गया, उसको एक्सरसाइज से, डाइट से कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल नहीं हो रहा तो दवा खानी पड़ेगी हर कीमत पे। कुछ यूट्यूबर ने आके लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर दिया है। एक तो हर वो आदमी जिसकी फील्ड नहीं है वो यूट्यूब पे बैठा हुआ है, जी बीपी की दवा नहीं खानी चाहिए, ब्लड प्रेशर की दवा के ये साइड इफेक्ट है, ये फलाना। भाईजान, ब्लड प्रेशर के जो साइड इफेक्ट है वो ब्लड प्रेशर की दवा से बहुत कम है। तो अगर बगैर दवा के किसी का बीपी कंट्रोल हो जाता है, सुभान अल्लाह, लेकिन नहीं हो रहा तो खानी पड़ेगी दवा। वो ये नहीं देखो हमारे बाप दादाओं ने कौन सी दवाएं खाई थी, वो बाप दादा वाला दौर गया तो उनको कौन सी बीमारियां होती थी जो अब हमें हो रही हैं। तो मैं जानता हूं 20-20 साल से लोग दवाएं खा रहे हैं, फिटफाट हैं। तो ब्लड प्रेशर की दवा अगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो खानी पड़ेगी आपको। समझते हो कि नहीं समझते। तो हमारी बात को हल्की ना लें। आप कह सकते हो मुफ्ती साहब आपने मेडिकल साइंस पढ़ी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों से मेरे बहुत सलाम दुआ है और बहुत मुशाहिदे भी हैं लोगों के, बहुत मुशाहिदे हैं। तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अबे दवा नहीं खानी चाहिए, नहीं, वो आड़े तिरछे हो गए, किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ, किसी की बिनाई चली गई, किसी के गुर्दे डैमेज हो गए, फिर वो परेशान बैठे यार काश खा लेते। और यूट्यूब पे जो आते रहते हैं ना, नए नए नमूने आएंगे। एक अभी नमूना आया हुआ है, वो कह रहा है पैनाडोल में पता नहीं इतने साइड इफेक्ट हैं। कुछ भी नहीं है भाई पैनाडोल में, बिला वजह कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर कोई डॉक्टर कह रहा है दर्द हो रहा है पैनाडोल खा लो, तो कुछ भी नहीं है उसमें, समझे हो। लेकिन आए एक डॉक्टर साहब आजकल बड़े, मेरे घर वाले मुझे भेज रहे होते हैं, ये देखें ये क्या कह रहा है,
اس دن آپ نے مجھے پیناڈول کھلا دی تھی, یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں پیناڈول میں 70 سائڈ افیکٹ ہیں اور یہ ہے. بھائی میں نے کہا اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے پیناڈول, اس کو کیا پتا بیچارے کو. تو عام جو ڈاکٹرز ہیں ان سے جو سجیشن لے لیا کریں. میں نہیں کہہ رہا بلا وجہ کی دوائیاں پھونکتے رہیں بیٹھ کے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مذہب نے ہمیں صحت بنانے کا حکم دیا ہے, تو یہ مذہب کا ٹاپک بھی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نبی نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ دواؤں پہ نہ آئیں. سب سے پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ دوائیوں پہ نہ آئیں. اس کا طریقہ یہ, کم کھاؤ, ایکسرسائز کرو, تو انشاءاللہ دواؤں سے ہمیشہ جان چھوٹی رہے گی. لیکن اگر بیماری ہو گئی ہے اور ڈائٹ سے ایکسرسائز سے کنٹرول نہیں ہو رہا, تو یہ پھر یہ بلڈ پریشر کی دوائیں یہ بہت ضروری ہیں, پھر یہ کھانی پڑیں گی. میں نے بہت لوگ مرتے ہوئے دیکھے ہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں میں, ایسی مذاق نہیں کر رہا. جن کو ڈاکٹر نے کہا کھا لو, انہوں نے کہا ابے یہ دواؤں کے یوٹیوب پہ گئے کیا سائڈ افیکٹ ہے, اور جا کے وہ انتقال کر گئے. سب سے بڑا سائڈ افیکٹ تو انتقال ہی ہے نا. تو اس لیے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں گردے کو بچانے کے لیے اور بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے نا. یہ اس کو 40 سال کے بعد اس کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں حکیم تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. حکیم کم وقت وہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح ہے, وہ عوام کو وہ نہیں کھلاتا ہے. ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک چیز ہے وہ حکیم چھپ چھپ کے کھاتے ہیں. میں نے کہا چھپ کے کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ پبلک کو پتہ نہ چل جائے. اور جتنے بھی اچھے حکیم ہیں وہ بھی روٹی چاول کم کھاتے ہیں, شوگر کنٹرول میں رکھتے ہیں, بلڈ پریشر وہ بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں. تو وہ محنت کرتے ہیں. اور 2 نمبر حکیم اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں پھینک رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ہسپتالوں میں جو رش دیکھا ہے, اربوں روپے, کروڑوں تو میں نے غلطی سے کہہ دیا, اربوں روپے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں. جو تھوڑی سی احتیاط کر لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. یہ بھائی نے کینسر کی پرچی دی ہے نا, تو کینسر کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ موٹاپا. سمجھ رہے ہو؟ اور موٹاپا سب سے زیادہ کس چیز سے ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہی جو آپ مذہب کے نام پہ کھاتے ہو. ربیع الاول میں حلوے مانڈے, پھر بچوں کی پیدائش پہ مٹھائی. اسلام بچے کی پیدائش پہ مٹھائی کھلاتا ہے یا گوشت کھلاتا ہے؟ جواب دو. ایک لڑکا ہو 2 بکرے یا گائے کے 2 حصے, بیٹی ہو 1 حصہ یا 1 بکرا یا 1 دمبا. مٹھائی کی اسلام میں ویلیو ہوتی تو حکم یہ ہوتا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو 2 رسگلے کے ڈبے, لڑکی پیدا ہوئی ہے تو رسگلے کا 1 ڈبہ. نہ رسگلہ مسگلہ نہیں ہے بھائی, گوشت. کیونکہ گوشت سے وزن, جاؤ میں نہیں کہتا جملہ تم لوگ کمپلیٹ نہیں کرتے پھر مجھے غصہ آتا ہے. وزن گوشت سے نہیں بڑھتا. گوشت خور دبلے پتلے ہینڈسم اسمارٹ ہوتے ہیں. شیر کو دیکھو, چیتے کو دیکھو. ایک ہرن ایک استثنا ہے, وہ بھی ویجیٹیرین ہے, لیکن بس قدرت نے اس کو اس لیے ایسا پھرتیلا بنا دیا کہ شیر, ورنہ تو شیر کھا کے ختم کر دیتا. ورنہ ویجیٹیرین گول مٹول سے ہوتے ہیں. ہاتھی دیکھو ویجیٹیرین ہے نا, بھینس دیکھو, گائے دیکھو, اور شیر دیکھو, چیتا دیکھو, کیا اتنا پتلا پیٹ ہوتا ہے نا ان کا. شیر کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا, چیتے کا پیٹ, ٹائیگر کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا. تو جتنے بھی گوشت لوگ ہیں ان کے جو ہے نا وہ پیٹ نہیں بڑھتا, اور جو کھاتے رہتے ہیں ہر وقت روٹیوں کے. میں بھی صبح 2 پراٹھے کھا کے ایسی باتیں کر رہا ہوں, اللہ معاف فرمائے. بات تو آدمی صحیح کرے نا. اور آج میری گھر میں لڑائی ہوئی ہے, اللہ معاف فرمائے. گھر والوں نے 1 پراٹھا بنایا, مجھے بھوک 2 کی تھی, مجھے غصہ آیا. میں نے کہا 2 پراٹھے کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا آپ 1 کھاتے ہو. میں نے کہا کبھی کبھار 2 بھی کھاتا ہوں میں. خیر, تو ویجیٹیرین جو ہے نا وہ گول مٹول سے ہو جاتے ہیں. اس لیے سبزی بھی کبھی کبھار کھا لیا کرو, اچھی بات ہے. لیکن اسلام میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو موٹاپا پیدا کرتی ہیں. ہمارے نبی نے گندم نہیں کھائی ہے بلکہ جو کھائی ہے. گندم سے آدمی موٹا ہو جاتا ہے, جو سے موٹا بولو نا نہیں ہوتا. ہمارے نبی نے کھجور کھائی ہے. کھجور کے بھی ریسرچ ہے کہ اس طرح سے موٹا نہیں کرتی باڈی کو جس طرح گندم موٹا کرتی ہے. خیر اب یہ نیا ٹاپک ہے, تو خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا واسطہ موٹاپے پہ کنٹرول کرو, تمہیں اللہ کا واسطہ. اور جو 4 شادیوں کی باتیں سنتے ہیں نا, وہ اگر سب سے زیادہ موٹاپا ہے جس کے بعد آپ کو 4 شادیوں کی باتیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں.
موٹاپے کی وجہ سے آدمی کو شادی کی باتیں ہی بری لگتی ہیں, 2 3 4 تو بات کی بات ہے, سمجھ گئے. تو وہ لاہور میں گیا ہوں, کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, جوان جوان لڑکے. میں نے کہا یار وہ سارے کولڈ ڈرنک دبا کے پیتے تھے, چین اسموکر تھے, اور رات کو 12 1 بجے کھانا کھا رہے ہیں. نان تافتان نہیں ہوتے یہ, پتہ نہیں ڈیزل کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں, قورمے میں ڈیزل ڈلا ہوتا ہے, تیل تھوڑی ہوتا ہے یہ. وہ ڈاکٹر عفان ایک بڑے مشہور, انہوں نے ایک دن کلپ بنایا کہ ڈیزل کے پراٹھے. مجھے بڑی ہنسی آئی, واقعی یہ جو پراٹھے کھا رہے ہو نا یہ کس کے ہیں, پتہ نہیں ہوتا کیا کون سا گھی ڈالا جا رہا ہے اس میں, کیا ہے. ایک دفعہ فیکٹری پکڑی بھی گئی تھی, اس میں نکلا کہ یہ کون سا گھی ہے. میں زیادہ اب منہ سے بولوں گا نہیں, ایسا نہ ہو کہ بیچارے غریب لوگ تو کیا کھائیں پھر. وہ تو اچھا گھی کھا لیا کرو, دیسی گھی نہیں ملتا تو بھی بہت سارے آئل ہیں جو اچھے ہوتے ہیں, وہ کر لیا کرو. خیر اللہ معاف فرمائے میرے بھائی. لیکن ایک بات عجیب ہے, ہمارے ہاں لوگ پتہ ہے کیا کریں گے, اب اگر ڈاکٹر لوگ یہ مہم چلائیں کہ ہم ایسے پروگرام کریں گے جس میں غریبوں کو اویئر کریں گے, معلومات دیں گے کہ وہ جو ہے یہ چیزیں کھائیں, یہ چیزیں نہ کھائیں, باقاعدہ سلائڈ چلا کے کہ دیکھو یہ کھایا کرتا تھا, آج یہ لیٹا ہوا ہے اور یہ بچا. میں نے ایک ورکشاپ اٹینڈ کی, اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک صاحب جو سچی مچی کے گول نہ بالکل گول تھے, وہ ان کو کسی کمپنی میں مینیجر کی جاب مل گئی. تو انہوں نے اپنے ابا کو خوشی خوشی بتایا, ابا میں کمپنی میں مینیجر لگ گیا ہوں, اب سارے بندوں کو میں کنٹرول کروں گا. ابا نے کہا کم بخت, جو اپنے منہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بندے کہاں سے کنٹرول کرے گا. تیرا منہ پہ تو کنٹرول ہے نہیں, کھا کھا کے کیا ہو گیا ہے, گول. تو یہ بات وہ دل پہ لے گئے, ابا کی یہ بات وہ صاحب دل پہ لے گئے. اب ہم نے جو ورکشاپ اٹینڈ کی نا, اس میں انہوں نے پوری ویڈیو دکھائی اس کی کہ پہلے یہ ایسا تھا, اور اس نے کہا کہ اب میں اپنے آپ کو کم کروں گا. میں ابا نے صحیح کہا ہے کہ جو منہ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بندوں پہ کیسے کنٹرول کرے گا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے منہ پہ کنٹرول کیا ہے تو اب یہ ایسے ہو گئے ہیں, ہینڈسم, اسمارٹ, ایسی خوبصورت آدمی کھڑا ہوا ہے. اور بتایا کہ پہلے یہ بیماریاں تھیں اور اب ان کی رپورٹ کیا آئی ہے, بدن میں چستی پیدا ہو گئی, یہ بیماریاں ختم, نظر کا چشمہ اتر گیا. حالانکہ نظر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اتفاق ہے نظر کا چشمہ بھی اتر گیا. اب کوئی آئی اسپیشلسٹ تو اس سے اتفاق شاید نہ کرے, لیکن بہرحال ان کے اتر گیا, واللہ عالم کیوں اترا ہوگا. تو موٹیویشن ملتی ہے نا ایسے کہ یار اس نے پرہیز کیا اور دیکھو ایکسرسائز کی, آج یہ ہو گیا. اچھا وہ پراٹھے بھی کھاتا ہے, اس نے کہا جس دن میں 2 پراٹھے یا 4 پراٹھے کھا لوں تو 20 منٹ جاگنگ کے بجائے 40 منٹ کر لیتا ہوں. میں نے کہا سیم ہیئر, وہی چل رہا ہے. پراٹھے ہم نہیں چھوڑیں گے, لیکن جس دن زیادہ پراٹھے ہو گئے تو پھر نکل جاتے ہیں پراٹھے کو, الحمدللہ. خیر, تو اب کیا ہے, ایسی موٹیویشن ملتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے. تو ڈاکٹر اگر یہ پروگرام کریں, لوگوں کو بتائیں, دیکھو ویڈیو بنا کے LED دکھائیں کہ یہ تھا پھر یہ ہو گیا, تم ایسے ہو جاؤ گے, جنازے دکھائیں, دیکھو یہ سب پراٹھے کھا کھا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, صحیح ہے نا. رات کو 12 بجے یہ صاحب ہیں, یہ دیکھو یہ ہیں کتنے ہینڈسم, اور یہ ان کا جنازہ ہے. ہوا یہ تھا کہ یہ اس دن رات کو آئے تھے 12 بجے تافتان سے قورمہ کھا کے, شادی تھی بہن کی شادی میں, مڑ دیا انہوں نے دبا کے نا. رات آ کے لیٹے ہیں, صبح پولیس بھی نہیں ان کو اٹھا سکی, بہن کی رخصتی نصیب نہیں ہوئی. یہ والی زندگی چاہتے ہو ہے, یہ والی زندگی چاہتے ہو؟ بندہ کیسا تگڑ تگڑ دوڑ رہا ہے, 4 استغفر اللہ, پھر وہ منہ سے غلط باتیں نکل آتی ہیں, اور کیسا بھاگتا دوڑتا, یہ والی زندگی چاہتے ہو؟ ظاہر انسان کو. لیکن ہماری قوم میں ایک فالٹ پتہ ہے کیا ہے, غریب کے علاج پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے. اس طرح کے پروگرام جس میں ان کو اویئرنیس ملے اور قوم سدھر جائے, 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یعنی کوئی ایونٹ کرے نا اگر کہ بھائی ہمیں لوگ پیسے دیں, ہم ایسا پروگرام کرتے, کوئی بھی نہیں دے گا پیسے. یہ لوگوں کی ایک سوچ ہے. تو اب ٹھیک ہے, پھر مرتے رہو بیٹھ کے. اچھا ایک بات یاد رکھو, گھروں میں بیگم کے ساتھ سب کے لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ بھی لڑکے ہی آئے ہوگے, اسی لیے تو جمعہ پڑھنے آئے ہو, گھر میں سکون شاید نہیں مل رہا ہوگا. اچھی نیت کرتے ہیں بہرحال. ہم قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, بیگم کو بولو ڈائٹ پلان کر لے کسی طریقے سے, دیکھو لڑائیاں ختم نہ ہوئی نا تو میرا نام بدل دینا. پتہ ہے بہت ساری لڑائیاں صرف صحت خراب ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. جب آدمی کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی نا, وہ ہر وقت چڑچڑا رہتا ہے.
موٹاپا آپ کے موڈ کو کیا کرتا ہے؟ خراب. بچوں میں موٹاپا نہیں ہوتا نا, جو چھوٹے بچے عام طور پہ کیسے کھلکھلاتے ہیں, ہنستے کھیلتے, بیمار ہوں گے تو پریشان کرتے رہیں گے, وہ روتے رہیں گے, چیختے رہیں گے. جو بچہ صحت مند ہوتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ کہہ کے لگا کے ہنستا ہے. تو میرے بھائی بڑوں کا بھی یہی اصول ہے, آپ اگر گول مٹول ہو گئے ہو, موٹاپے کھا کھا کے گول مٹول ہو گئے ہو, آپ ہر وقت چڑچڑے رہو گے اور آپ کی بیگم کا بھی موڈ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اب خواتین گھروں میں, وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, گھروں میں کام کاج بھی نہیں ہو رہے, خواتین کا وزن بچہ پیدا کرنے سے بھی مینٹین رہتا ہے, جو بچے نارمل ڈلیوری سے ہوتے رہے فیڈ کراتی نا, اس سے بھی وزن صحیح رہتا ہے, وہ بھی چھوڑ دیے, 1-2 بچوں کے بعد بچے بھی بند, اب فیڈ بھی نہیں کرا رہی, تو موٹاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس سے طبیعت میں چڑچڑاپن, ہر وقت موڈ آف, پھر بیاں آئے گا